अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, ख़ास तौर पर आज बात करेंगे मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल के हवाले से, जिसमें बहुत सारी अफवाहें भी हैं, बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं जो कि कुछ मुसद्दिक़ा हैं और कुछ गैर मुसद्दिक़ा, बहुत कुछ पसे पर्दा हो रहा है और बहुत कुछ स्क्रीन के सामने। लेकिन ये सारी सूरत हाल इस बात का पता ज़रूर दे रही है कि कुछ ना कुछ एक नई खिचड़ी पक ज़रूर रही है। अब दुआ ये है कि ये जो खिचड़ी पके इससे मुल्क को कौम का फ़ायदा ही निकले। बहरहाल अभी तक जो बयानात हैं उनमें किस हद तक तब्दीली आई है या नहीं, इसको भी थोड़ा आज एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं उसमें कौन कहाँ खड़ा है। इमरान खान साहब ने एक अहम कौम से खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपनी हुकूमत का मवाजना किया माशी कारकर्दगी का इस हुकूमत के साथ, बल्कि साथ ही साथ ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि वो समझते हैं कि मईशत जिस हाल में है इसका वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन की सूरत में है, जहां से इस गड्ढे से निकला जा सकता है। क्या उनके अल्फाज थे, आइए आपको सुना देते हैं। जिस तरह हमारी तेजी से नीचे जा रही है, अगर इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ना आया, मुझे ये खौफ है इसको फिर गिरने से रोकना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की आज महंगाई है, ये पाकिस्तान की तारीख में इतने थोड़े वक्फे में इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुई। IMF का प्रोग्राम भी आ गया, लेकिन रुपया अभी भी गिर रहा है। आज अगर इलेक्शंस डिले करते जाएं, जो बहाना मारे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो। वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका वाले सिचुएशन की तरफ जा रहा है। जिस तरह दीवार लगाया जा रहा है, अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे, तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। इमरान खान साहब जहां एक जाने फाइनल कॉल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी परेशानी भी बढ़ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आपस में ही हुकूमती इत्तेहाद मुख्तलिफ किस्म के जो मामलात हैं उन पर तकसीम का शिकार है, इख्तलाफात का शिकार है और आहिस्ता आहिस्ता शायद ये इख्तलाफात मंजर आम पर आना शुरू भी हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ हुकूमती जमात जिसके PMLN के जो रहनुमा मियाँ शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म भी हैं, सिर्फ उनकी बात करें तो उनकी अपनी ही जमात में भी जो हुकूमती कारकर्दगी है उसको लेकर के कुछ डिवीज़न और कुछ परेशानी नज़र आती है, क्योंकि अपने ही रहनुमा जो हैं वो इस हुकूमत से मुतालबे करते और तनकीद करते नज़र आते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने महंगाई का रोना रोते हुए क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। मुश्किल फैसले लिए हैं, मैं समझती हूँ, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूँ या ना करूँ। जब कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। जितनी उनकी तनख्वाह है उससे ज्यादा उनको बिल आया है, तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है। मुझे नहीं पता कि पॉलिसी क्या है, मैं पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी मैं शामिल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या डिस्कशंस होते हैं। तो जहां हुकूमती इत्तेहाद में भी कुछ नज़र आ रहा है कि लोग फासला इख्तियार कर रहे हैं, क्या ये सूरत हाल वाकई इलेक्शन की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही है? कहीं पसे पर्दा सदर आरिफ अलवी भी वफामत की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ और हिलाली साहब आज मेरे साथ शो पर मौजूद रहेंगे, जबकि इमरान साहब ने खुसूसी तौर पर अमेरिका में कुछ बातचीत की है, वो हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको ज़रूर सुनवाएंगे। आप हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से पहले मैं हिलाली साहब का कमेंट ज़रूर शामिल कर लूँ। हिलाली साहब, आपके ख़याल से ये जो फ़ाइनल कॉल की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, और अब उन्होंने अपने बयानिए में बजा तौर पर मईशत का बयानिया, महंगाई का मामला जो है उसको भी रेज़ कर दिया है, तो आप समझ रहे हैं कि अब ये सही ट्रैक पर जा रहे हैं इमरान खान साहब और अब ये फाइनल कॉल वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस हुकूमत के लिए? क्या ये फाइनल कॉल अलार्मिंग सिचुएशन है या नहीं? थोड़े से उन्होंने भी स्टेटिस्टिक्स दी थी, मैं भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आज हमारे ट्रेन्स काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं, रोड बंद हो गए हैं, मेजर रोड्स बंद हो गए हैं, उन पे आप ठीक तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते। फैक्ट्रीज बंद हो गए हैं। समीना, हमारा जो बॉन्ड है, ये आपने कभी सुना नहीं होगा उम्र में कि 50% वैल्यू उसका खो गया है। इन अदर वर्ड्स, जिन्होंने हमारा बॉन्ड 100 रुपये के लिए लिया था, वो 50% पे बेचने के लिए इस वक्त तैयार हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई ख़रीदेगा भी नहीं, इसलिए और भी डर होगा, और कोई हमें पैसे देगा भी नहीं। तो अगर आपको कर्ज भी नहीं मिलेगा और अगर आपके पास इस वक्त
نہ کافی چاول ہے، نہ کاٹن ہے، نہ ویٹ ہے، نہ کچھ ہے، اور انفلیشن 45% ہے، اور جو ہے ان چیزوں میں جو ضروری ہے کھانے کے لیے وہ ان قیمتوں پہ بڑھ رہا ہے. آٹا 115 کلو، گیس 250% اوپر، دال 360 روپیہ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سمینا کہ یہ جو آفت 6-8 مہینے پہلے آئی تھی اور 6-8 ہفتے پہلے سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آفت آنے والا ہے یہ اس سے بھی بدتر ہوگا، اور اگر بدتر نہیں ہوگا اتنا ہی جتنا برا ہوگا. مثال کے طور پہ کھانے کی کمی. اچھا، ہیلتھ ایمرجنسی. کراچی میں اس وقت ہر ہسپتال کے باہر ایک لمبا کیو ہے. کس کا؟ ایمرجنسی اس کے ریلیف کے لیے. ہر ہسپتال کے لمبے لائن ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کیا ہے، اور مرڈر مانے وہ قتل اور رابری اور اس کا کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سمینا کہ یہ جو گزرے ہیں اور جو اب وقت آنے والا ہے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے. عمران خان کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ریلیف ورک کو سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک اسٹرانگ یونائٹڈ گورنمنٹ ہوگا جو عوام کا گورنمنٹ ہوگا، اکانومی کو ری سٹارٹ کرنے کے لیے، ایکسپورٹ اور کنسٹرکشن اور یہ وہ پھر شروع کرنے کے لیے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ منصفانہ اور فیئر الیکشن کراؤ. ٹھیک. وہ کہتے ہیں نہیں. کون؟ یہ جو پی ٹی آئی، جو ہمارے پی ٹی آئی، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ انفیئر ہے. لیکن ہلالی صاحب اس پہ بھی ایک ڈویژن ہمیں ایک ڈویژن تھوڑی سی نظر آتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فوری جیسے آپ نے خود بہت امپورٹنٹ چیلنجز کا ذکر کیا ہے، اس طرح میں ہم فوراً الیکشن کی طرف جائیں گے بھی کیسے جب تک کہ تھوڑا بہت تو سانس بریدنگ سپیس تو آئے نا. اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں کو سیٹل ہو کر 2-4 مہینے لگا کر اس چیز کو جو ہے پھر الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ فیوریبل ہے اس کنڈیشن میں؟ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کا اسیسمنٹ اور یہ جو آپ نے سمرائز کیا ہے another point of view بالکل صحیح ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، سنا ہے، جو کہہ رہے ہیں ان کے چیئرمین کو کہ بھائی آپ کیوں زیادہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہر روز یہ گورنمنٹ اور انپاپولر ہو رہی ہے، ہر روز جتنے یہ گورنمنٹ ناکام ہو رہی ہے دن پہ دن، آپ کیوں الیکشن پہ جانا چاہتے ہیں؟ اور ہونے دو ان کو، اور پاپولیرٹی ان کو جانے دو. اور اس کا یہ جواب میرے خیال میں بڑا مناسب تھا، بڑا اچھا جواب. کہتا ہے ہاں آسان، آپ نے ایک آسان طریقہ مجھے بتایا ہے، مگر اگر روز پہ روز ایسے جائے تو یہ کچھ بچے گا نہیں. there will be nothing to administer. کیا ملک رہے گا؟ کھوکھلا، ختم. تو یہ اس کا یہ ہے. اور یہ کہتے ہیں پھر آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ. ہم تو مانتے ہی نہیں ہے. زرداری صاحب آ کے لاہور میں بیٹھ گئے، اور میں ایم شیور ادھر وہ جو سوٹ کیسز ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اور ہمیں پہلے سے پتا ہے، بلکہ عمران یعقوب خان صاحب نے بھی ہمیں انڈیکیشن دی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو بکنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک چیز ہمیں پتا ہے جو نواز شریف صاحب نے سنا ہے، انسسٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو اگر مجھے واپس آنا ہے تو پنجاب کی گورنمنٹ کو ختم کرو. اچھا، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے ہلالی صاحب. اب ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے جو آپ نے بات کی کہ خرید و فروخت کی جائے، اور ایک ہے کہ کچھ ایسی سیٹلمنٹ کر لی جائے کہ کچھ لو اور کچھ دو کا. اب اس میں پی ٹی آئی بھی یہ کہا جا رہا ہے، کچھ خبریں ہیں کہ وہ بھی اس مفاہمت کے سارے گیم میں شامل ہو گئی ہے کہ انہیں الیکشن دے دیا جائے اور جو نومبر کی تعیناتی تھی اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، جس کا خود ذکر عمران خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ بالکل اگلی جو حکومت آئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ وہ امپورٹنٹ جو ہے اپوائنٹمنٹ کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد کیا یہ مفاہمت آگے بڑھے گی نہیں، اس پر میں آپ کا کامنٹ لیتی ہوں ہلالی صاحب. لیکن اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. تو پارٹی کا موقف لینا بھی بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب.
गुंडी साहब, एक तरफ ये बात हो रही है कि फौरी इलेक्शन किए जाएं और एक तरफ ये भी बात है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर हों। पीपल्स पार्टी राइट नाउ आज की डेट में किस बयानिए को सपोर्ट कर रही है, क्या आपके ख्याल से होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये बयानिया है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने चाहिए और इलेक्शन कराने चाहिए, लेकिन हम इलेक्शन इन टाइम के सिलसिले में कि पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो इलेक्शन तो अक्टूबर 2000 तक जो है 23 में होने हैं, टाइम होने हैं। ऐसी कोई बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए या हमारे सही। लेकिन गुंडी साहब, जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये IMF डील मिलने के बावजूद डॉलर का महंगा होना, बहुत सारे और ममालिक से उस तरह से जो एक उम्मीद थी कि वो हेल्प करेंगे, वो सपोर्ट ना मिलना, इस बात की इंडिकेशन है कि एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के साथ कोई उस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहा है। तो आप नहीं समझते हैं कि फिर इस तरह तो ना सिर्फ ये कि इस गवर्नमेंट के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में जा सकती है? देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि तो प्रॉब्लम ये है कि हमें एक बहुत बड़ी जो है वो एक डिजास्टर का सामना करना पड़ गया फ्लड की सूरत में। आज आपके चारों सूबों में जो है और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में इस वक्त फ्लड आया हुआ है, बहुत बड़ी तबाही करे फ्लड। उसमें भी हमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत सपोर्ट कर रही है। अब पहले तो ये था कि वो हमें इकोनॉमी में तो कुछ न कुछ सपोर्ट करती, अब हमारे जो है फंड्स की सारी डाइवर्जन चली गई है फ्लड की तरफ। अब जो है, अब आपने वहाँ पे जो है अपने फर्स्ट एड देनी है, उसके बाद आपने वहाँ पे रिहेबिलिटेशन करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपने वहाँ पर पॉलिसीज बनानी है, और उसके बाद जो है वो चीज़ें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म ये हुकूमत है सारे, लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि आप आज इलेक्शन करा लें और इलेक्शन के बाद ये मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमें सबको मिलकर जो है वो मईशत को ठीक करना पड़ेगा। आज अगर PTI समझती है कि वो इस किस्म के चीज़ें करके और मईशत करके और पॉलिटिकल डिस्टेब्लिशन करके इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, तो कल फिर अगर खुदा खासा कर उनकी हुकूमत आ गई तो उनकी अपोजिशन भी यही काम करेगी कि यार चीज़ें ठीक ना हो और इनको भी टफ टाइम मिले और हार्ड टाइम मिले। अच्छा गुंडी साहब, ये भी फरमाइएगा कि मईशत चले एक तरफ रही जो मामला है, लेकिन एक अपॉइंटमेंट के ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है आजकल। पीपल्स पार्टी का कोई क्लियर इस पे मौक़िफ़, क्या आप लोग समझते हैं कि अगली गवर्नमेंट को करना चाहिए अपॉइंटमेंट या फिर इसी गवर्नमेंट को करना चाहिए? देखें, अब तो नवंबर में नई अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ की, और नवंबर में यही हुकूमत होगी और इसी हुकूमत ने अपॉइंटमेंट करनी है। आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, उनसे पूछा किसने है कि आप अपॉइंटमेंट में किस वक्त करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। उनको एक राय अपने वोटर्स के लिए, अपने फैंस के लिए हो सकती है, लेकिन हुकूमत ने तो उनसे राय नहीं मांगी। ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर ने ये काम करना है, तो प्राइम मिनिस्टर तो मैं नहीं समझ रही प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कोई मशवरा मांगा है। वैसे जरदारी साहब से मशवरा मांगा है प्राइम मिनिस्टर ने? बिल्कुल, हमारे जो है वो मुख्तलिफ औकात पॉलिटिकल डिस्कशन होती रहती हैं और उसमें बातचीत होती रहती है। ठीक, अच्छा ये भी फरमाइएगा जरदारी साहब जी, सिर्फ जरदारी साहब नहीं है, बाकी जहती जमातों के साथ भी इससे मुशावरत कर रहे हैं, की भी है और आगे करेंगे। और ये भी फरमाइएगा, ये भी बड़ी बात हो रही है कि जरदारी साहब दोबारा कुछ पंजाब में गेम पलट सकते हैं और उसके लिए कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्टेड हैं स्टिल कि PMLN को ही गवर्नमेंट दोबारा दिलवा दी जाए? देखिए, पॉलिटिक्स है। आपको याद होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास आए थे। उन्होंने एक दुआ खैर हमारे तरफ जो होती है वो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है दुआ खैर की, और अगले दिन जो है परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो PTI की तरफ झुक गए थे, और फिर चौधरी शुजात साहब ने वोटिंग के दौरान एक दिन पहले उन्होंने लेटर लिख दिया कि मेरे मेंबर्स जो हैं वो PTI के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे बल्कि PMLN को वोट करेंगे। तो वो जो अब क्या पता कि कल यही परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। अच्छा। और कल ये हमारे साथ कोशिश हो रही है वैसे ऐसी कोई, और अगर ये कल हमारे साथ दोबारा आ जाते हैं तो फिर तो हमारा जमहूरी हक है कि हम बाद में तमाम की तैयारी ला सकते हैं। अच्छा, ये भी आपसे मैं ज़रूर एक कमेंट लेना चाहूँगी कुंडी साहब। एक PTV के ऊपर भी जिस तरह से मजहबी मुनाफरत से मुतालिक जो मवाद चला, जावेद लतीफ़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीपल्स पार्टी इसको ऑन करती है एज ए इत्तेहादी हुकूमत?
सॉरी, आप सवाल रिपीट करें, आप सवाल में। जावेद लतीफ़ साहब ने इमरान खान से मुतल्लिक जो रिलीजियस मामलात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से वो कंटेंट चला सरकारी टेलीविज़न पर, और फिर बाद में मरीम साहिबा ने भी कल उस पर गुफ्तगू की, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करती है, इसको ओन करती है एज एन एलाई ऑफ दिस गवर्नमेंट? चलें जी, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस बात का, या लाइन ड्रॉप हो गई। लेकिन बहरहाल ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा इस वीक का, जिस पर बाद में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन हिलाली साहब, कमिंग बैक टू यू, मैं बात कर रही थी कि जो एक बात हो रही कि जी मफाहमत की, कि किसी तरह से आपस में बातचीत करके मामलात को हल कर लिया जाए, और ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ऑन बोर्ड हैं इस मामले पर। सदर जरदारी साहब ने इस हवाले से हिलाली साहब क्या कहा है वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपका इस पर कंप्लीट वर्जन लेती हूँ। सुनिए जी। जी हिलाली साहब, ओवर टू यू नाउ। देखिए, ये अच्छी बात है कि अलवी साहब एक प्रेसिडेंट, ए मॉडरेट मैन, हालांकि पीटीआई के हैं, वो पार्शल नहीं है, वो एक नेशनलिस्ट हैं। मगर मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, खुदा करे अगर कोई फैसला अगर हो जाए तो हो जाए। क्या फैसला होगा कि 3 महीने में नहीं करें, 6 महीने में कर दें, या 9 महीने में करें, या कॉन्स्टिट्यूशन जब कहता है अगस्त 23 में करें? क्या फैसले, हम तो कह सकते हैं ना क्या फैसले होंगे। मगर पीडीएम जो है इस वक्त वो सोच रही कि इलेक्शन हो ही ना, कि यही असेंबली कंटिन्यू करे जब तक एक न्यूट्रल इवन प्लेग्राउंड। उसका मतलब ये है कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड एक्सटेंड करना चाहते हैं असेंबली का टर्म, वो भी आप कर सकें, क्या वो भी कंसिडर होगा? मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ी पार्टी जो है आपके मुल्क में, पीटीआई, वो इस वक्त असेंबलीज, नेशनल असेंबली में नहीं बैठी है। क्या ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है? सबसे बड़ी पार्टी अगर नेशनल असेंबली में ना हो, और आखिर 3 महीने बाद क्या होगा कि इस वक्त नहीं हो सकता है, और 6 महीने बाद क्या होगा? मैं समझ नहीं आ रही है मुझे, क्या ये हमारा बिल्कुल टर्म खत्म हो जाए? हम इस वक्त $20 बिलियन डेफिसिट में हैं हर महीना, हम नहीं कमा सकते हैं, वी आर ब्रोक, हम बैंकक्रप्ट हैं, और हमें कोई पैसे नहीं, कैश नहीं दे रहा है। टेंट्स दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो कैश जो हम चाहते हैं वो अब तक नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह वो आएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ये गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि अगर 3 महीने और इनको दे दें सब चीज़ ठीक हो जाएगा? और पूरा अवाम जो कह रहा है कि हमें इलेक्शंस चाहिए और करो, हम अपना वर्डिक्ट देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं किसको हम इलेक्ट करेंगे, उनको कहो ठहरे। यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका लॉजिक क्या है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आज से मामला कल तक पोस्टपोन हो जाए तो करते रहें, पोस्टपोनिंग। और अगर हिलाली साहब वैसे भी अगर ये कोई इस वजह से रुके हुए पड़े हैं कि जी इमरान खान साहब को इस वक्त सूट करता है इलेक्शन हो जाना, तो फिर अगर वो अगले साल तक भी यही सिचुएशन हुई तो फिर क्या ये अगले साल भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे? कब तक इस चीज़ को डिले किया जा सकता है? ये तो एक बड़ा ही अजीब सी लॉजिक है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही। और आप और मुझे दोनों को पता है समीना कि इनके दरमियान कोई मशवरा नहीं चलेगा, इनके एक फिर हम न्यूट्रल को आना पड़ेगा, और फिर जब न्यूट्रल साहब आएंगे तो फिर वो कहेंगे न्यूट्रल नहीं है। तो फिर हिलाली साहब आपको क्या लग रहा है जो प्रेसिडेंट कोशिश कर रहे हैं उसमें जाहिर है जब तमाम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तो फिर आपको लग रहा है उनकी कोशिशें कामयाब हो सकती हैं और सिचुएशन कुछ अर्ली इलेक्शन की तरफ जाती नजर आ रही है? हाँ, मेरे ख्याल में हो सकती है और इंशाल्लाह हो जाए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ना नतीजे पे फर्क पड़ेगा ना कुछ। और मैं नहीं समझता, और टांग अड़ाने वाले तो हर वक्त हैं। देखिए क्या बात है जो आज नहीं हो रही है जो 3 महीने बाद होगी, वो इसलिए कि वो समझते हैं आज वो हार जाएंगे। 3 महीने बाद क्या वो जीत जाएंगे?
6 مہینے بعد کیا وہ جیت جائیں گے؟ جب پنڈتس کہہ رہے ہیں کہ روز بے روز ان کی پاپولیرٹی گر رہی ہے، اور مریم نواز نے آج آپ کے سامنے کہا ہے کہ میں تو حصے میں ہے ہی نہیں ہوں یہ فیصلے میں کہ قیمتیں بڑھاؤں. ہاں، اور صرف مریم ہی نہیں، ہلال صاحب اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہیں. اور ہلال صاحب صرف مریم ہی نہیں، ابھی یہ آپ دیکھیے جو ایم کیو ایم کا معاملہ ہے وہ بھی کچھ خفا دکھائی دے رہے ہیں، کوشچن کر رہے ہیں. ان کے کچھ کارکنان کی مبینہ طور پر وہ کہتے ہیں لاشیں ملی ہیں ماورائے عدالت جنہیں قتل کیا گیا ہے، تو وہ بھی اس حکومت سے نالاں دکھائی دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی کچھ معاملات پر اندر خانے ایسا چل رہا ہے کہ ایشوز چل رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی الجھنے کی وجہ سے الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ جانے کی کوشش کریں گے، مگر جو بھی فیصلہ ہوگا، اور اگر بھی کوئی فیصلہ ہو اور ڈکٹیٹڈ بھی نہ ہو، بڑے مشکل سے میں سمجھوں گی ڈکٹیٹڈ نہ ہوگا، میرے خیال میں وہ فیصلہ ہماری یونٹی کو، ہمارے سسٹم کو، ہمارے ڈیموکریسی کو تگڑا نہیں کرے گا. ٹھیک. اس لیے کہ اٹس سو آبویس کہ the need of the moment is free and fair election subject to administrative arrangements being possible. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے تھوڑا ٹھہرنا پڑے گا، ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور بہت سارے تو 3 مہینے 4 مہینے، مگر اناؤنسمنٹ ہو جانا چاہیے. اس پہ جو مجھے شہباز شریف صاحب کا جو ایک یہ سمرقند کا دورہ تھا اس کے اوپر آپ کا خاص طور پر ضرور کامنٹ لینا ہے. آپ ظاہر ہے ان ڈپلومیٹک معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں گی ہلال صاحب، اور یہ سوال پوچھ کے میں بریک پہ جاؤں گی، پھر واپس آ کر جواب لوں گی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے لانگ مارچ کرنے کی نوبت آئے گی یا اس سے پہلے ہی معاملات سنبھل جائیں گے؟ اس پر ہلال صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے سیاسی ہلچل کی بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اب بالکل وہ احتجاج کی کال دے سکتے ہیں، ایک بڑے لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں، اور اس کا اندیا وہ بار بار دے رہے ہیں. لیکن کیا یہ لاسٹ وارننگ کی نوبت آئے گی یا اس سے پہلے ہی معاملات سامنے آ جائیں گے کھل کر اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ لالی صاحب کا کامنٹ اس پہ لیتے ہیں. جی لالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ایک لانگ مارچ 2 ہوگا؟ میرے خیال میں اگر کنسیشنز مل جائیں ان 3 پارٹیز جو پی ڈی ایم ہیں، اگر زرداری صاحب کو کوئی ٹھیک ڈیل نظر آئے کہ ان کا رہنے کا، ان کا کنٹرول کا اگر کم بھی ہو تو اتنا نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائیں، یہ اگر ڈیل، وہ صحیح سے ڈیل میکر، وہ ہر وقت ڈیل کرتے ہیں، تو اگر وہ ڈیل ان کو اچھا لگتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے 2 کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ کہیں گے میں تیار ہوں. مثال کے طور پہ اگر ان کو گارنٹی کر دیں آپ کہ الیکشن جو بھی ہو سندھ تمہارا ہی ہوگا، تو وہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک ایونچولی وہ اگری کر جائیں گے. اب رہ جائیں گے دوسرے 2 پہ. دوسرے 2 کو ریکنسائل کرنا عمران خان کے ساتھ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ پنجاب کا کنٹرول جو ہے کوئی نہیں دے گا، وہ تو الیکشن ہی دے گی آپ کو، فری اینڈ فیئر الیکشنز. اور آئی تھنک مولانا صاحب کو ان کو تو گنتی میں شامل ہی نہ کریں اس وقت، وہ ان کا اتنا یہ نہیں ہے. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے سمینا کہ کیا ڈیل نکلتا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کے پری الیکشن ڈیلز جو ہوتے ہیں دے امپنج آن دی فیئرنیس آف دی الیکشن پروسیس. میں سمجھتا ہوں دے ناٹ گڈ فار ڈیموکریسی. لیکن ہلال صاحب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب چیزیں کچھ عمران خان کے لیے شاید کچھ چیزیں سافٹ ہوئی ضرور ہیں، اور بہت سارے لوگ اس بات کو لنک کر رہے ہیں کہ اب ان کی اسپیچ بھی دکھائی جانے لگی ہے. شہباز گل صاحب بھی رہا ہو گئے ہیں، انہیں بھی ضمانت مل گئی ہے، ان کے مقدمات بھی آگے سے تھوڑے سے لگ رہا ہے کہ بہتر پوزیشن میں جا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ اب باقاعدہ عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں بہت سارے معاملات میں، ان کے لیے چیزیں سافٹ ہوئی ہیں، اچھے حالات ہو گئے ہیں؟ دیکھیے جیسے بھی عمران خان صاحب پہلے ان ہز فرسٹ انکارنیشن جیسے بھی وہ آئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلیکشن اور یہ وہ سب بھول جائیں، اس وقت اگر انہوں نے جا کے کوئی اس قسم کا ڈیل ہے تو ان کی مورل سٹینڈنگ کو بڑا دھچکا ملے گا. ان کا جو مورل اسٹرینگتھ ہے
اور مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے وہ میرے خیال میں کافی گھٹ جائے گا، اور اگر وہ گھٹ جائے تو پھر وہ اس کا امپیکٹ ان دا لانگ رن ہوگا۔ ٹھیک، چلیے اب تھوڑا سا اس پر آ جاتے ہیں۔ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سمرقند کا دورہ کیا، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی، بہت سارے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اہم رہنماؤں سے۔ ہلالی صاحب، بڑے لوگ اس پر بڑی بحث کر رہے ہیں کہ یہ دورہ بڑا کامیاب تھا، بڑا زبردست پروٹوکول ملا شہباز شریف صاحب کو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے جو ان کے ناقدین ہیں اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے، کہ وہی وہ کہہ رہے کہ جی نہیں، یہ تو بالکل ہمارے لیے کچھ نہیں ملا ہمیں اس دورے سے۔ تو آپ کے نزدیک ویسے یہ کامیابی کا معیار کیا ہوتا ہے کہ کوئی دورہ بڑا اچھا رہا یا نہیں رہا، اور یہ آپ اس دورے کو کیسے جج کریں گے؟ واقعی یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا؟ دیکھیے، ادھر 3 لوگ تھے جن کے ساتھ ملاقات ہونا یا نہ ہونا، اور اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ امپورٹنٹ۔ ایک ہے پوٹن، دوسرا ہے پریزیڈنٹ زی چائنا کا، اور تیسرا نواز شریف کے جو دوست ہیں جو ملتے رہتے ہیں، وہ ایک ایک کو بلاتے رہتے ہیں، وہ موڈی۔ تو یہ 3 لوگوں سے ایک انہوں نے ملے ہیں شہباز شریف، اور اس کے ساتھ میٹنگ اچھا گزرا اور خوشحال تھا، اور انہوں نے بات کیا ریگارڈنگ گیس کہ ہمارا انفراسٹرکچر گیس کا ہے اور آئی تھنک وی شوڈ گو اہیڈ۔ مگر گیس کا پرابلم سمینا یہ ہے کہ جتنا بھی روس چاہیں ہمیں دیں اور ہم چاہیں روس سے لیں، افغانستان بیچ میں آ جاتا ہے نا۔ افغانستان بڑا کی کنٹری ہے، افغانستان اگر فرینڈلی ہے تو گیس آ سکتا ہے، اگر وہ نہ فرینڈلی ہے تو پھر تو وہ پیسفلی اس گیس کو پائپ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو آکیوپائی افغانستان، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بات چیت جو ہوئی ہے، اور یہ لفظ گیس لوگوں نے پڑھ کے کہا ہے، او ہاں یہ ان کو بھی دے رہے تھے، کیا نام ہے، ان کو وہ کہہ رہے تھے ہم پیٹرول دیں گے، پتہ نہیں وہ پائپ لائن کدھر سے آ رہا تھا یہ جو تھا۔ مگر اینی پائپ لائن کمنگ تھرو افغانستان یہ تو بڑا افی پراسپیکٹ ہے، اور اگر افغانستان سے نہیں آتا کسی اور جگہ سے آتا ہے تو ویری گڈ، اس میں ریئل پاسبلٹیز ہیں، یا سمندر سے بے شک آئے وہ بھی ہیں، یا جو روس دیتا ہے چین کو، چین سے بائی لینڈ بائی پائپ لائن ہمارے وہاں ڈائریکٹلی آ سکے۔ میرے خیال میں ان کا جو بات تھا پوٹن کے ساتھ، اٹ واز آل رائٹ، اٹ واز نتھنگ گریٹ، مانے اس میں سے کوئی خاص نہیں نکلا، مگر پوٹن نے یہ ضرور رجسٹر کیا ہے کہ دنیا کے ورلڈ میپ پہ اب روس جو ہے پاکستان کو ایک فرینڈلی کنٹری، کنٹری وتھ پاسبلٹیز، پوٹینشلی گڈ فرینڈ، یہ سب ان کے ریڈار پہ آ گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ جو ترکمانستان کا وہ جو تاجکستان کا جو رحمانوف ہے، اور وہی گڈ ول قسم کے ڈسکشنز ہیں، اور باتیں بہت ہوتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو یہ آپ نے سبب کیا اس دورے، لیکن ایک اہم انٹرویو ہے جو کہ خاص طور پر امریکہ میں ریکارڈ کیا گیا عمران یعقوب خان صاحب کی جانب سے، اس کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گی۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، اور عمران یعقوب خان صاحب جو کہ مستقل ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج کل امریکہ میں ہیں اور وہیں سے ہمیں جوائن بھی کرتے ہیں شو میں۔ آج انہوں نے خاص طور پر ہمارے شو کے لیے ایک انٹرویو کیا ہے، خاص طور پر سردار مسعود خان صاحب کا، جو کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر ہیں، اور وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ان کے اس انٹرویو کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان، میں اس وقت واشنگٹن امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس طرح کے ہیں، ان میں بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے پاکستانی سفارت خانہ اور یہاں میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستانی ایکسپورٹس جو ہیں ان میں مزید کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ خان صاحب۔ مسعود خان صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، اس حوالے سے ہمیشہ پاکستان میں بڑا کنسرن پایا جاتا ہے، تو آج کل پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں اور موجودہ دور میں اس وجہ سے اور بھی مضبوط ہوئے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہے، جس کی تباہ کاری کے بعد امریکی حکومت نے، امریکی کانگریس نے، یہاں کی سول سوسائٹی نے، پاکستانی امریکنز نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی مدد کی ہے اور اس کے علاوہ اظہار یکجہتی بھی کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دور تو اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کوشش ہو رہی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر کیے جائیں، مضبوط کیے جائیں۔ کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے، خاص طور سے جو ہے پچھلے سال اگست میں جب امریکی فوجوں کا انخلا ہوا تو اس کے بعد کہ کیا صورتحال بنے گی، کہ اب کوئی کسی جنگ میں تو یہ شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں پاکستان اور امریکہ حلیف تھے، تو اس لیے یہ ہے کہ کچھ تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ لیکن اب جو ہے، اب میرا خیال ہے کہ تعلقات جو ہے ایک مثبت جہت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو خاص چیز آپ کو نوٹ کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ہمارے دوسرے جو سیکیورٹی سلامتی سے متعلق یا امن و سلامتی سے متعلق تعلقات ہیں وہ تو برقرار ہیں اور اس میں تعاون ہے، لیکن اب ہم زور دے رہے ہیں معیشت کے اوپر، تجارت کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی توانائی، ٹیکنالوجی، زراعت، صنعت کے شعبوں میں اور خاص طور سے ٹیک سیکٹر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو کیسے فروغ دیا جائے، اس کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکہ تعلقات کا مستقبل روشن ہے۔ ہاں صاحب، یہ بتائیں کہ کیا ڈیموکریٹ حکومت کے دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں درار بڑھی ہے؟ نہیں، پچھلا دور بھی ہمارے لیے مشکل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری 2018 میں ہماری معاشی اور فوجی امداد ختم کر دی گئی تھی، اور خاص طور سے جو یہاں سے مدد کے علاوہ جو ہے جو کچھ ہمارا بلکہ ایک روپیہ پیسہ بنتا تھا وہ بند کر دیا گیا تھا۔ تو وہ دور بھی مشکل کا دور تھا، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے حال میں اسی حکومت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران ہمارے تعلقات کو مثبت خطوط کے اوپر استوار کرنے کے لیے کوششیں ہوئی ہیں اور وہ کچھ برابر ہو رہی ہیں۔ مسعود خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ سیلاب کی جو تباہ کاری ہوئی ہے پاکستان میں، اس حوالے سے پاکستانی سفارت خانہ اور پاکستانی کمیونٹی کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور آپ نے اس سلسلے میں کیا کچھ کیا؟ دیکھیے، یہ مشترکہ کوشش تھی، سفارت خانہ پاکستان نے بھی کوششیں کی ہیں اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے تمام اداروں نے بڑھ چڑھ کے کوشش کی ہے، وہ بھی امریکی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ، اس کے علاوہ کانگریس کے ساتھ، جو یہاں کا پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہاں کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی غیر حکومتی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے رابطے قائم کیے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے سیلاب زدگان کے لیے مدد فراہم کرنے کے لیے فنڈ ریزرز کیے، اور بہت سی جو ضروری اشیاء ہیں وہ پاکستان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس میں میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنا کا، اوپن کا، یہ پروفیشنل ایک آرگنائزیشن ہے۔ اپنا جو ہے وہ یہاں کے ڈاکٹرز کی، پاکستانی ڈاکٹرز کی ایک آرگنائزیشن ہے، پاکستانی امریکنز، وہ نارتھ امریکہ میں ہیں، یعنی کینیڈا میں اور امریکہ میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان بیس تنظیمیں ہیں، وہ بھی خاصی متحرک رہی ہیں۔ اس میں ایدی ہے، سیلانی ٹرسٹ ہے، اخوت فاؤنڈیشن ہے، پھر اس کے علاوہ جو الخدمت، ہیلپنگ ہینڈز، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ متحرک رہے ہیں، اور پاکستانی امریکی کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کی ہے۔ ہم لوگ شب و روز کوشش کرتے رہے، لیکن جو پاکستان اتنے برے طریقے سے آفت کا شکار ہوا ہے کہ اس کے لیے یہ کوششیں کافی نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، ہم نے یہاں لوگوں کو بتایا ہے، خاص طور سے جو انتظامیہ کو بتایا ہے اور کانگریس کو بتایا ہے کہ ابھی تو ہم جو ہے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو بے گھر لوگ ہوئے ہیں ان کو کہیں بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگے چیلنج تو یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کی آباد کاری کریں گے، ریہیبلیٹیشن کریں گے، اور کیسے تعمیر نو کریں گے، کیونکہ جو گاؤں ہیں، اس کے علاوہ جو قصبے ہیں، اور بہت سے شہر جو ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں۔ تو وہاں زندگی کو معمول پر لانے کے لیے، لوگوں کو پھر اپنا روزگار دینے کے لیے، اس کے لیے بہت سرمایہ کی ضرورت ہے، تو وہ تنہا پاکستان نہیں کر سکتا۔ اس میں یقیناً ہم بین الاقوامی برادری
کی مدد پر انحصار کریں گے، اور امریکہ اس میں ایک اہم ترین رکن ہے، ایک اہم ترین ملک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ امریکی حکومت بھی، امریکی ریاست بھی اور امریکی عوام ہماری مدد کریں گے، ہمارا ہاتھ بٹائیں گے۔ مسعود خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستانی ایکسپورٹ کا ایک بڑا حصہ امریکہ کے ساتھ ہے، تو اس میں مزید بہتری کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پاکستان اور امریکہ کے تجارتی حجم میں اضافہ ہوتا آ رہا ہے، اور گزشتہ برس بھی ہوا ہے۔ گزشتہ برس جو ہے $3 ارب کا اضافہ ہوا تھا۔ جہاں تک برآمدات کا تعلق ہے، پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس کے لیے امریکہ سب سے بڑی منڈی ہے، اور گزشتہ برس مثال کے طور پر جو ہے ہماری برآمدات کا حجم جو تھا وہ کوئی $5 ارب تھا، اب بڑھ کے اس سال جو ہے وہ $7 ارب ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم سروسز اور IT سیکٹر کی بھی چیزیں یہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک قسم کا ٹریک تسلی بخش ہے۔ لیکن یہ جو حجم ہے مجموعی طور پر، یہ اس لیے تسلی بخش نہیں ہے کہ پاکستان کی بڑی آبادی ہے، اس کی جو صنعتی بیس بھی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، تو زیادہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے، تو ان کی کھپت امریکہ میں ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں سفارت خانہ بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہماری پیداواری صلاحیت جو ہے وہ بڑھنی چاہیے۔ ملک کے اندر جو ہماری صنعت ہے اس میں ایسی چیزیں بنیں جو امریکہ کی منڈی میں جن کی طلب ہو، اور بہت سی چیزوں کی طلب ہے، جس میں خاص طور سے میں نے IT سیکٹر کا ذکر کیا ہے، سروسز کا سیکٹر ہے، تو یہ جتنا وہ اس کے اوپر وہاں ہماری استعداد بڑھے گی، اتنی یہاں جو ہے اس کی طلب بڑھے گی۔ کیا افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد یا طالبان حکومت کے قیام کے بعد امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بد اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے؟ ہم تقریباً اس جنگ میں، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی، یہ 2001 میں شریک ہوئے تھے، اور اس کے بعد حلیف رہے 2 دہائیوں تک۔ امریکہ نے بھی بالآخر سمجھا کہ وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ وہ جنگ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اور اس کے کوئی نتائج امریکہ کے لیے یا بین الاقوامی برادری کے لیے سامنے نہیں آ رہے تھے، اور طالبان وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد اب انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، لیکن جب 15 اگست 2021 کے بعد جب امریکی فوجوں کا انخلا ہوا، تو فوری طور پر جو ہے کچھ افواہیں گردش کرنا شروع ہو گئی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ لیکن اور تھا یہاں بھی جو اخبارات میں لکھا گیا، کچھ آوازیں جو ہے یہاں کی کانگریس میں بھی اٹھائی گئی، اس سے یقیناً لوگ پریشان ہوئے، اور یہ سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گیا کہ جناب یہ تعلقات قائم رہیں گے نہیں رہیں گے، اگر ہوں گے تو ان میں توانائی کتنی ایک ہوگی۔ تو اب یہ ہے کہ گفت و شنید کے ذریعے پس پردہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، جو مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے یہ طے ہوا ہے کہ افغانستان سے بڑھ کے بھی ہمارے درمیان تعلقات کے لیے بنیادیں موجود ہیں، اور ان بنیادوں کو، ان جڑوں کو مزید سینچا جائے گا، تاکہ یہ ہمارا تعلق صرف جو ہے اس تک محدود نہ ہو کہ امریکہ اور پاکستان کہیں جنگ لڑ رہے ہوں اور حلیف ہوں تو تب ایک دوسرے قریب ہوں، اور جب وہ جواز ختم ہو جائے تو ان کے تعلقات کمزور ہو جائے۔ اس کے سلسلے میں جو ہے شعوری کوشش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ روس کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو امریکہ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ تشویش پائی جاتی تھی یوکرین کے حوالے سے، کسی سطح پہ اب بھی پائی جا رہی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے کئی سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ روس جو علاقے میں ایک بڑا ملک ہے، اور ماضی میں یعنی جو سوویت یونین کے خلاف جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے جو ہے پاکستان اور روس کے تعلقات بڑھ رہے تھے، تو اس لیے یہ کہ ان میں ایک بہت لمبا وقفہ آیا، ہم نے کوشش کی، وہ کوششیں برابر ہو جاتی اگر یوکرین کا بحران سامنے نہ آتا، تو وہ آ گیا، اس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہوا کہ یوکرین سے ہم گندم منگواتے تھے، کھاد منگواتے تھے، اس کے بعد ان کے ساتھ ہمارے فوجی اور معاشی تعلقات تھے، ہمارے طلبہ وہاں پڑھتے تھے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ اگر ہم نے ان تعلقات کو مضبوط کرنا ہے تو ضروری ہے کہ یورپ کے اندر یہ بحران جو ہے یہ ختم ہو، کیونکہ جو اس جنگ میں ایک دوسرے کے حریف ہیں ان کی سخت قسم کا ان کے درمیان تصادم ہے، اور اس فضا میں ہم جو ہے کوئی کامیاب سفارت کاری نہیں کر سکتے۔ لیکن
اس کے مواقع بعد میں پیدا ہوں گے۔ امریکہ کی تشویش کے حوالے سے یہ ہے کہ انہیں ہمارا موقف بڑی حد تک سمجھ میں آیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ہم نے یہ بھی برملا کہا ہے کہ کسی ملک کی سلامتی اور علاقائی یکجہتی کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کرنے کے لیے اور امریکہ سے زیادہ ریاستی فائدہ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک تو ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ امریکی سرمایہ کار جو ہیں، یعنی جو امریکہ کے لوگ ہیں یا یہاں کی کارپوریشنز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور خاص طور سے جو ٹیکنالوجی میں امریکہ نے مہارت حاصل کی ہے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ پاکستانی امریکی یہاں بہت خوشحال ہیں، بڑے عہدوں پہ بھی ہیں، ان کے کاروبار بھی اچھے ہیں، تو وہ واپس ملک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے امریکی فرمز بہت سی موجود ہیں، انٹرپرائزز موجود ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز موجود ہیں، ان کی بھاری سرمایہ کاری ہے وہاں۔ تو اس سرمایہ کاری کو بھی آگے بڑھانا چاہیے اور اس کو زیادہ وسعت دینی چاہیے۔ تو اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کا جو ایک قسم کی معاشی طاقت ہے، اس سے پاکستان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے راستے بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو امریکی فرموں کا تجربہ ہے وہاں کئی برسوں سے، سال ہا سال سے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب جو ہے کمیونٹی موجود ہے جو پل کے طور پر کام کرتی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، تو ان کا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا ایک اور چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں نالج جو ہے، امریکہ میں جو نالج ہے، علم ہے، وہ اپنی بلندیوں پر ہے۔ ساری دنیا نے ان سے سیکھا ہے، یہاں تک کہ چین، جاپان اور کوریا نے یہاں سے سیکھا ہے، ہندوستان نے سیکھا ہے، اور پورا یورپ بھی اب یہاں پڑھنے آتا ہے، افریقہ، سارے کے سارے ممالک جو ہیں اور بر اعظم جو ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں، یہاں سے علم حاصل کر کے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس علم کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، اپنے ممالک میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے چونکہ امریکہ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رہے ہیں، تو اس شعبے میں شروع میں تو ہم نے بہت دلچسپی لی تھی۔ مثال کے طور پر ہم یہاں طبیعیات پڑھنے کے لیے آتے تھے، کیمیا پڑھنے کے لیے آتے تھے، ریاضی پڑھنے کے لیے آتے تھے، دوسرے جو طبعی علوم ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، اور جو سوشل سائنسز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ اہم ہیں۔ تو یہاں ایک سمندر ہے علم کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ خان صاحب، یہاں امریکہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، عام طور پہ اس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ جب وہ شروع میں آتے ہیں تو ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، روزگار حاصل کرنا، اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اسٹیٹس حاصل کرنا۔ بعض لوگ صرف پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر جو ہے کچھ رہنا چاہتے ہیں، کوئی واپس چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بچت کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو کئی قسم کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں کہوں گا الحمدللہ امریکی کمیونٹی جو ہے، پاکستانی امریکی کمیونٹی، اس نے بڑا اچھا کیا ہے، اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے، اور جو سرویز ہوئے ہیں اس کے مطابق جو ہے ان میں سے ایک اپر مڈل کلاس بھی ہے، مڈل کلاس بھی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ غریب بھی ہیں، لیکن غریبوں کی تعداد کم ہے، اور جو امریکہ میں پاکستانی امریکی کمیونٹی ہے اس میں خوشحال لوگ زیادہ ہیں، اور یہ اچھی کمیونٹی ہے، یہ دینے والی کمیونٹی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے امریکہ سے کمایا، انہوں نے امریکہ کو بھی دیا، اور پاکستان بھی ان کی اس کامیابی سے فیضیاب ہوا۔ تو اچھا، دوسرے جو ہے مسائل کا ذکر کریں تو ان کے کونسلر مسائل ہوتے ہیں، کوئی ہوا ویزا ہوا، پاسپورٹ ہوا، یا کوئی کسی قسم کے کوئی سرٹیفکیٹس ہیں جن کے اوپر دستخط کرنی ہے، اسناد کے اوپر دستخط کروانے ہیں، پاور آف اٹرنی ہے، مختار نامے جنہوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں سفارت خانہ اور ہمارے کونسلیٹس جو ہیں وہ رات دن حاضر ہیں۔ اب جو ہے بیشتر چیزیں جو ڈیجیٹائز ہو گئی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت ان کی مدد کریں، اور اس میں بلکہ یہ ہے کہ ہم مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے
ایک ای کچہری بھی کرتے ہیں، یعنی مطلب ایک ٹاؤن ہال میٹنگ جس میں جو کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ ہمیں بتا دے. ہم چوکنے رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، اس کے باوجود شاید بھول چوک ہوتی ہوگی، لیکن ہم دن رات ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی پاکستانی سفارت خانوں یا کونسلیٹ سے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.